अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमरान ख़ान। मेरा चैनल है टॉपिक्स हवेलियाँ। उसके हवाले से आज मेरे साथ जो मौजूद हैं हवेलियाँ एबटाबाद, ज़िला एबटाबाद की दबंग शख्सियत, बहुत जानी पहचानी शख्सियत, इतने से आपने हमें वक्त दिया है। तो सर, असल में मसला ये है कि आजकल बहुत सारा प्रॉब्लम्स चल रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, जैसा कि आपको भी पता है, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें आप माशाल्लाह अवाम नास के हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं, कोई भी मैंने आज तक ऐसा शख्स नुमाइंदा नहीं देखा है जो मतलब कि इतनी चाहत के साथ, इतनी दीदा दिलेरी के साथ अवाम नास के लिए जो है वो अपना आवाज़ हक़ बुलंद करे। तो सर, असल में हमारा मसला ये है कि आजकल का जो गुज़रते वक्त का मसला है वो ये है कि ये प्राइवेट स्कूल जो हैं, प्राइवेट स्कूल्स में अक्सर वालिदैन की कोशिश होती है कि हम जी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जाएं तो वहाँ के अखराजात और टीचर्स वगैरह के प्रॉब्लम्स, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। इस पे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालें। इमरान भाई, इस तरह है कि देखें, असल में ये रियासत की कमज़ोरी होती है कि जब रियासत की रिट कायम ना हो तो फिर इस तरह के वाक़यात होते हैं। असूलन तो ये होना चाहिए कि प्राइवेट शोबे में 3-4 चीज़ें प्राइवेट शोबे में नहीं होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ तालीम, फिर उसके बाद सेहत। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि ये सरकारी शोबे में हों और मयार के मुताबिक हों, मगर बदकिस्मती से कि हमारे पाकिस्तान में सरकारी शोबे में इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही और उसका सारा बर्डन जो है वो प्राइवेट शोबे पे आता है। फिर तो प्राइवेट शोबे में जब आप चले जाएं तो प्राइवेट शोबे में फिर मैं बात कहूँगा कि 2 चीज़ें कभी भी बिज़नेस में नहीं जाती, तालीम और सेहत। अब तालीम के ऊपर आप चलें तो प्राइवेट शोबे में स्कूल एक बिज़नेस बन गया है। जब बिज़नेस स्कूल बन जाएगा तो फिर उसके अंदर वो बिज़नेस माइंड से सोचेंगे सारे, वो तालीम के मयार के मुताबिक नहीं सोचेंगे। और उसकी वजह मिसाल है, आप देख लें कि बच्चों के फंक्शन आ जाते हैं, जी ये ग्रीन डे है, जी ये पेपर पता नहीं कौन सा डे है, ये कौन सा डे है, उस पे जी इतने पैसे ले आएँ, इतने पैसे ले आएँ, इतने पैसे ले आएँ। ये बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए। असूल तो ये होना चाहिए कि जो डे आप मना रहे हैं वो इस नौजवान नस्ल को आप अपने आबाओ अजदाद और जो हमारे सलफ़ असलाफ़ हैं उनका तरीक़ाकार बताना चाहिए। उसमें आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के ऊपर होनी चाहिए बहस, सहाबाए कराम, अहले बैत कराम, औलियाए अल्लाह और उलमाए हक़ के ऊपर, और जो हमारे इस्लाम के हीरो हैं ये बेसिकली उनको सिखाना चाहिए। मगर वहाँ पे उनको वो कलर वगैरह सिखाते हैं, जी ये कलर कर दें, ये फ़लाना कर दें, ये डगाना कर दें। इवन कि यहाँ पर आप देख लें कि अब जो कॉलेजेस हैं प्राइवेट, उसके अंदर तो बड़ी शर्म का मकाम आता है कि जब हमारी बेटियां और बच्चे एक प्लेटफार्म पे डांस करते हैं, सोचते हैं, तो ये बेसिकली एक बहुत बड़ा बिगाड़ है माशरे के अंदर। इसे हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरा, इस वक्त आप देख लें कि इतनी ज़्यादा फ़ीसें हैं स्कूलों की कि मौजूदा सूरत हाल में तो उनको अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल है, बजाय इसके कि आप साल में 6-7 फंक्शन ये डेज़ के ऊपर कर लें। फिर उसके अलावा कुछ स्कूल तो चलें दे देते हैं बुक्स वगैरह सस्ती, मगर कुछ स्कूल तो ऐसे हैं कि उन्होंने बुक्स के अंदर भी बिज़नेस बनाया हुआ है। खो पेंसिल आपने लेनी है तो स्कूल के अंदर से लेनी है, यूनिफॉर्म लेना है तो स्कूल के अंदर से लेना है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि जो माशरे के नौजवान हैं जिनको ये रोज़गार मिलना चाहिए उसके ऊपर भी इन्होंने डाका डाल दिया। ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान हमारे की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में कोई अदारा है तो वो समझता है कि सारा खुद मुख्तार मैं हूँ, ख्वाह कोई सियासतदान है तो वो कहता है मैं हूँ, ख्वाह कोई आलम है तो वो कहता है मैं हूँ। तो ये स्कूलों के अंदर हमें तरमीम करनी पड़ेगी। और इसका बेस्ट हाल मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ कि इंडिया के अंदर, दिल्ली के अंदर गुजराल साहब जो हैं आम आदमी पार्टी के सरबराह, उन्होंने जब वो आम आदमी पार्टी बरसर इक़्तिदार आई तो उन्होंने प्राइवेट स्कूल तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। उन्होंने सरकारी स्कूलों में इतनी मराहत दी हैं कि एक तालीम के साथ साथ उन्होंने हुनर का शोबा निकाला है। अब वो बच्चे जितने प्राइवेट स्कूलों से हैं वो सारे सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं और उसमें तालीम भी हासिल कर रहे हैं और साथ हुनर भी आ रहा है। हमारी तो बदकिस्मती ये है कि हम स्कूलों या कॉलेजों के अंदर जाते हैं सिर्फ डिग्री लेने के लिए, और उस डिग्री का कंसेप्ट क्या होता है कि हमने नौकरी करनी है। जब आप स्कूल की तालीम में से ये आपका जहन नौकर का बन जाएगा तो आप आज़ाद कौम नहीं बन सकते। वहाँ पे उन्होंने, अब वो बच्चे साथ टेक्निकल तालीम भी हासिल करते हैं, IT की तालीम भी हासिल करते हैं, और वो बच्चे महीने के 1000-2-2 हज़ार रुपया ढाल के अब छोटा मोटा बिजनेस भी स्कूल के अंदर से शुरू कर रहे हैं। दुनिया ऐसे आगे तरक्की करती है। हमारे यहाँ पे तो रट्टा लगा हुआ है। फिर प्राइवेट स्कूलों में चंद लेपालक स्कूल हैं बोर्ड के जो होते हैं,
ان سے وہ مراحت لے لیتے ہیں, ان کو پوزیشن دے دیتے ہیں, عام سکول جو ہے پھر وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. تو یہ ایک تعلیمی اصلاحات کی ضرورت ہے اس ملک کے اندر سے, اور سرکاری سکولوں کے اندر مراحت دینے کی ضرورت ہے. سرکاری سکول کے اندر ٹیچرز اچھے لگانے کی, پروفیسر اچھے لگانے کی ضرورت ہے, تاکہ قومی سطح پہ ہم جو ہے وہ تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکل تعلیم میں بھی آگے جا سکیں. اچھا سر, میں آپ کی ایک بات سے ایگری ہوں, لیکن میں نے جہاں تک سنا ہے کہ سرکاری سکولز ہیں جو, ان کے اندر ٹیچر جو ہیں وہ مکمل طور پہ پروفیشنل ہوتے ہیں. یہ جہاں تک میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارے لوگوں کا, ہماری عوام کا مائنڈ بنا ہوا ہے کہ پرائیویٹ سرکاری اسکولوں کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے. حالانکہ پرائیویٹ سکولز میں 8-10 پڑھی ہوئی ٹیچرز رکھی ہوئی ہیں انہوں نے, ٹھیک ہے. تو اس بات پہ ذرا روشنی ڈالیں گے آپ؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری اسکولوں کے اندر بھی وہ پیمانہ نہیں ہے, گو کہ ان سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, مگر آپ دیکھیں میکسیمم اسکول ٹیچر جو ہیں وہ اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھاتے ہیں. ایسا ہی ہے. وجہ کیا ہے کہ وہاں پہ تعلیم کا معیار جو ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے. وہ اسکول کے ٹیچر تنخواہ وغیرہ تو لیتے ہیں, مگر جتنا ٹائم ان کو سرکاری اسکولوں میں دینا چاہیے تھا وہ نہیں دیا جا رہا. میں نے پھر کہا ہے کہ یہ گورنمنٹس کی جو ہے یہ ناکامی ہوتی ہے. اگر تعلیم کے اندر آپ نے انقلاب لانا ہے تو سرکاری اسکولوں کے اندر آپ نے وہی فیسلٹیز دینی ہے جو کہ پرائیویٹ اسکولوں کے اندر ہیں, اور تعلیم کا معیار وہاں پہ بلند کرنا ہے. گو کہ پرائیویٹ اسکولوں کے مقابلے میں وہاں پہ زیادہ پڑھے لکھے جو اساتذہ ہیں وہاں پہ موجود ہے, مگر ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس رکھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اور پھر اس میں بدقسمتی ایک ہو جاتی ہے. بدقسمتی یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے بورڈ ہیں, یہ بورڈ پرائیویٹ اسکول, پرائیویٹ مافیا سے چند اسکول ہیں ان سے پیسے لے کے پوزیشن ان کو دے دیتے ہیں. اب سرکاری اسکولوں کی پوزیشن نہیں آتی, یہ بھی ایک مافیا ہے. تو جب وہ پوزیشن نہیں آتی تو لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی ان اسکولوں میں تعلیم جو ہے وہ اس طرح کی نہیں ملتی. ہم خود سرکاری اسکولوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں, جتنے پرانے لوگ ہیں ان کو دیکھ لیں. تو یہ ایک مافیا بن گیا ہے بورڈ سے لے کے پرائیویٹ اسکولوں تک. اگر یہی گورنمنٹ اس کے اوپر کنٹرول کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی پالیسی اور اچھی تعلیم جو ہے ہم آگے قوم کو دے سکتے ہیں. ماشاءاللہ جی ویورز, اتنی زبردست باتیں آپ کو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملیں گی, بہت ہی پیاری باتیں. اچھا تھوڑا سا ایک اور چیز ہے سر, کہ ایسا ہے کہ آج کل گزرتے دور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے علاقے میں بہت سارے نوجوان جو ہیں منشیات کے مطلب موت کے قریب پہنچ چکے ہیں. منشیات فروخت کرنا, پینا, یہ آئس چرس یہ تو عام ہو گئی ہے. تو اس کے اوپر آپ نوجوانوں کو کوئی میسج دیں کہ وہ اپنی زندگی کیوں تباہ کر رہے ہیں؟ عمران بھائی, اس کے اندر بھی دیکھیں, اصل جو چیز ہے کہ ہم ظاہر کو تو دیکھتے ہیں, لیکن جو اس کی بیس ہوتی ہے جہاں سے یہ برائیاں اٹھتی ہیں اس کو نہیں دیکھتے ہم. اب آپ دیکھ لیں کہ جب نوجوان ڈگری لے کے تو وہ باہر نکلے گا, اسے نوکری نہیں ملے گی, اسے کھیلوں کے میدان نہیں ملیں گے. آپ دیکھ لیں کتنے کھیلوں کے میدان ہیں. تو دو چیزیں اس کو نہیں ملیں گی تو وہ ٹینشن میں کدھر جائے گا؟ نشے والی طرف. ٹھیک ہے, اب نشہ فروخت کون کرتا ہے اس کے اوپر آپ کا پورے شہر کا, پورے ملک کی طرح ایک مافیا موجود ہے جو بڑی پوسٹوں پہ موجود ہیں. وہ الیکٹڈ عوامی نمائندے بھی ہیں, وہ اچھی سیٹوں پہ بھی موجود ہیں. تو یہ میں نے تو پہلے بھی یہاں پہ یہ کہا تھا کہ ہمیں, میرا آپ کو تحصیل میر کا میں نے الیکشن لڑا تو یہ میرا پہلا نقطہ تھا کہ اس کے خلاف ہمیں جہاد کرنا ہوگا. اور وہ جہاد اس طرح ہوگا کہ ہم نے نوجوانوں کو موٹیویٹ کرنا ہوگا. موٹیویٹ کے ساتھ ساتھ ان کے روزگار کا بندوبست کرنا ہوگا. ان کو دیکھیں, جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں پہ نوجوان اگر تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو اسے بے روزگاری الاؤنس ملتا ہے. تو جب یہ چیزیں معاشرے کے اندر نہیں ہوں گی تو نوجوان ایٹومیٹکلی اس طرف جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ نوجوان اپنی زندگی تباہ کر رہا ہے, اور اس میں بنیادی کردار کس کا ہے؟ جہاں تک معاشرے کا کردار ہے وہاں ہمارے علماء و مشائخ وہاں پہ کردار ادا نہیں کر رہے. دیکھیں, تعلیم کی 3 چیزیں ہوتی ہیں جہاں سے وہ نکلتا ہے. ایک آپ کا سکول, ایک آپ کی مسجد, ایک آپ کا گدی. اب وہاں پہ یہ چیز نہیں ہے, ان کی تربیت نہیں ہے وہاں پہ, ان کا اللہ کی ذات پہ توکل نہیں ہے, اور نشے کے بارے میں اتنی اویئرنس نہیں ہے. پھر اب کیا ہوتا ہے, جو نشہ کرتا ہے اس کو تو پکڑ لیا جاتا ہے, لیکن جو نشہ فراہم کرتا ہے اس کے خلاف یہاں پہ قانون میں اس کے اندر کارروائی نہیں ہوتی. اور پھر ہمارا قانون آگے سے ایسا ہے, اس کے اندر ایسے حکم ہے کہ اگر کوئی پکڑا جاتا ہے, پولیس اس کو پکڑتی ہے, اس کی ایویڈنس صحیح نہیں ہوتی, جا کے اسے پنشمنٹ نہیں ہوتی. تو نوجوانوں سے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ صرف ایک, اگر آپ نشے پہ لگتے ہیں تو صرف ایک آپ نہیں لگ رہے, بلکہ آپ آنے والے اپنی پوری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو لہٰذا جو اللہ رسول کا حکم ہے اس کے اوپر صبر کریں, آپ اپنی سٹرگل کریں, محنت کریں, ٹھیک ہے, اور اس نشے سے آپ دور رہیں.
آپ نشے سے دور نہیں رہیں گے تو آنے والا معاشرہ جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جائے گا. ہماری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے گی. اس کے اوپر ایک سٹرکٹ قانون ہونا چاہیے. جو قانون ہمارے ملک میں نہیں ہے وہ اس کے مطابق اگر ایک دو آدمیوں کو صحیح پنشمنٹ ہو جائے تو وہ میرے خیال میں سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ رک سکتا ہے. آپ دیکھ لیں ابھی کالجز میں آئس چلی گئی ہے, پاؤڈر چلا گیا ہے, اسکولوں میں ہے, بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں چلا گیا ہے, تو وہاں پہ کون پہنچاتا ہے؟ پہنچانے دیکھیں قانون گرفت میں لے گا جس کنویں سے وہ نکلتا ہے سارا کچھ. ان لوگوں کو جن کے وہ کنویں ہیں اگر ان کو وہ گرفت میں لے لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر اس کے اندر بہت بڑی تعداد میں اس کے خاتمہ ہو سکتا ہے اور نوجوانوں کو اویئرنیس دینی چاہیے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ ہزارہ ڈویژن میں ہمارے میں نشے والے نوجوانوں کے لیے کوئی اسپتال نہیں ہے تاکہ جا کے ان کا وہاں پہ علاج کیا جا سکے, ان کو موٹیویٹ کیا جا سکے. تو یہ ایز اے معاشرہ ہمیں چاہیے, سرکاری سطح پہ زیادہ ہونا چاہیے لیکن پرائیویٹ سطح پہ بھی ہمیں یہ اویئرنیس لوگوں کو دینی پڑے گی, خاص کر اپنے نوجوانوں کو. ماشاءاللہ جی, اتنا زبردست پیغام اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنے ملک کے, اپنے علاقے کے, حلقے کے نوجوانوں کے لیے ان کی طرف سے. تو نصیر خان صاحب ایک آخری سوال پوچھیں گے آپ سے. ماشاءاللہ میں نے بھی دیکھا ہے آپ نے عوام الناس کے حق کی بلندی کے لیے بہت ساری جگہ پر آپ نے آواز بلند کی ہے. تو اس میں آج کے دن, آج عید کا دوسرا دن ہے, آج کے دن آپ اپنی عوام الناس کو, اپنے علاقے کے لوگوں کو کوئی خاص پیغام دینا چاہیں اپنی طرف سے؟ تو عمران بھائی میرا تو خاص پیغام اس وقت جو آپ کے ملکی صورتحال ہے اس کے اوپر یہ ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ رمضان میرا خیال میں تاریخ کا مہنگا ترین رمضان تھا, عید مہنگی ترین عید تھی. ایسے ہی تو ایک طرف ہمیں امر بالمعروف نیکی کی دعوت دینی ہے اور دوسری طرف نہی عن المنکر کی طرف جانا ہے. نہی عن المنکر کی یہ ہے کہ اس نظام کو, اس نظام کے لپالک جو لوگ ہیں, خواہ ادارے ہیں, ہمیں ان کے خلاف آواز بلند کرنی پڑے گی تاکہ قوم کے اندر نوجوان جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہوتے ہیں. نوجوانوں کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے, خواہ وہ تبدیلی کے نام پہ ہوا ہے یا اس سے پہلے بھی ہوا ہے. نوجوانوں کو منزل نہیں مل سکی. اب بھی نوجوانوں کو یہی پیغام ہے کہ وہ ایک تو اس نظام کے خلاف کھڑے ہوں گے اپنے اندر سے قیادت, اور دوسرا اس وقت جو سب سے بڑی ضرورت پڑ گئی ہے کہ دیکھیں مہنگائی گورنمنٹ نہیں ختم کرتی, نہ ہی ان کا یہ ایجنڈا ہے کہ یہ مہنگائی ختم کریں گے. ان کا ایجنڈا ہے فقط مال کمانا, اقتدار حاصل کرنا. پاکستان کا کوئی بھی ادارہ ہے خواہ اس کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے. اب ہمیں اس موقع پہ یہ ہے کہ ہمیں دین اسلام کے مطابق اقل اسلام نے یا صحابہ کرام نے یا اہل بیت نے جو راستہ دکھایا ہے, ہم نے یہ کرنا ہے کہ عام انسانیت کی فلاح کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں کون بھوکا ہے اور ہمارے محلے میں کون بھوکا ہے, ہمارے ارد گرد کیسے لوگ ہیں کہ جن کے گھر پہ رات کو کھانے کا آٹا نہیں ہے. اگر ہم نے اس کے اوپر توجہ نہ دی تو جس طرح حکمران جو ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے, اس طرح ایز اے معاشرہ ہم بھی ذمہ دار ہوں گے. تو اس وقت ضرورت اس کی ہے کہ اگر آپ 2 روٹیاں کھاتے ہیں تو 1 روٹی کھائیں. اس میں عقل سے اسلام یہ ہے کہ اگر جس وقت ایسا ماحول آ جائے تو 1 آدمی کا کھانا 2 کھائیں, 2 کا 4, 4 کا 6 کھائیں. تو وہ تھوڑی تھوڑی بچت کر کے جو آپ کے مستحق لوگ ہیں, ایسا نہ ہو کہ ہماری مائیں بہنیں عزت بیچنا شروع کر دیں, بک رہی ہیں اس وقت, اسی طرح خودکشیاں ہو رہی ہیں, تو وہ ان خودکشیوں کی اور اس عزت بیچنے کے ہم پہ بھی ذمہ داری ہوگی. ہمیں یہ چاہیے کہ چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا کے دن کو گھر میں چھوٹے چھوٹے ڈبے رکھ لیں آپ لوگ, اس میں دن کا 100 روپیہ 50 روپیہ جتنی آپ کی استطاعت ہے وہ ڈالیں. وہ ڈال کے اپنے رشتہ داروں میں, اہل محلہ میں وہ دیکھیں کہ اس کا مستحق کون ہے تاکہ کسی کا بچہ رات کو بھوکا نہ سوئے. یہ چیز ہم نے آگے لے کے جانی ہے اور یہ چیز اس وقت ہم نے ضرور کرنی ہے. اگر نہیں کریں گے تو جو آگ لگی ہوئی ہے اس ملک میں یا جو قیامت بپا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک عذاب کی صورت میں ہے ہمارے اوپر, یہ جو گورنمنٹ مسلط ہے یا جو ادارے مسلط ہے, یہ عذاب ہے. اس عذاب کو ٹالنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ضرورت سے زیادہ مال جتنا ہے وہ اپنے ریلیٹیو میں, اپنے غرباء اور مسکینوں میں جو ہے وہ اس کو بانٹ دیں اور سادگی اختیار کریں. میں نے اس دن بھی یہ بات اپنے عید کے میسج میں بھی کہی تھی کہ ہمارے بڑے بزرگ جہاں پہ یہ گاؤں میں بیٹھا ہوں, یہ بگنوتر گلاگا کا گاؤں ہے, مجھے یاد ہے کہ جب ہم سکول کے زمانے میں جاتے تھے واپسی پہ چٹنی کے ساتھ روٹی کھا لیتے تھے, وہ تھوڑا گڑ لے لیتے تھے, پیاز لے لیتے تھے, لسی لے لیتے, کچی لے لیتے تھے. تو ہمیں اپنے بچوں کو اور خود کو اب اس سادگی طرف بھی لے کے جانا ہے, کیونکہ اگر نہیں گئے ہم سادگی کی طرف تو پھر اس معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا ہوگا. اور میں پھر یہ بات ضرور کہوں گا کہ جس طرح اللہ نے کہا ہے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَالْأَقْرَبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ,
اس ترتیب کو آپ نے رکھنا ہے کہ والدین، اقربا، یتیم، مسکین اور سائل، اس حساب سے آپ نے اپنے پیٹ کو کاٹ کے ان کا خیال ضرور رکھنا ہے۔ آپ تصور میں یہ رکھیں کہ اگر وہ حالت ہماری ہوتی تو ہم کیا کرتے۔ اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن بھوکے رہتے تھے خلیفہ وقت ہوتے کے باوجود۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ اے خلیفہ وقت آپ کیوں بھوکے رہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے بھوکا رہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا احساس ہو جائے کہ بھوک چیز کیا ہے۔ تو یہ جب آپ اپنے اوپر اس کو لاگو کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایک ٹائم اپنے بچوں کو آپ اس چیز سے کھانا کھلائیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کے بچوں کو بھی ہم نے دینا ہے۔ یہ میرا اس وقت پیغام ہے اور یہ بڑا ضروری پیغام ہے۔ اس وقت چھوٹے چھوٹے یونٹ سوشل ٹیمیں بنا لیں، اپنے اپنے علاقے میں بنا لیں، قوم، قبیلہ، ان چیزوں سے بالا تر ہو کے ایک لسٹ بنا لیں، اور یہ نہیں رمضان کے بعد بھی اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو دیں آپ۔ ماشاءاللہ جی، بہت زبردست میسیج ہے۔ ابھی ویورز، تو میں تھوڑی دیر پہلے نصیر خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے تو اس کے اوپر جس طرح کہ کہہ رہے ہیں جی اپنے حق کے لیے آواز بلند کریں، تو اس پہ انہوں نے مجھے بڑے پیارے طریقے سے سمجھایا ہے، بیٹا حق کے اوپر آواز بلند کرنے میں اور بدتمیزی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ ویورز، آج کل آپ کا یہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے جی اپنے حق کے لیے بولیں، یہ حق کے لیے بولنا اور بدتمیزی کرنا، بہت ان دونوں چیزوں میں بہت فرق ہے۔ اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو، یہ جس طرح انہوں نے مجھے بڑے پیار سے گائیڈ کیا، جس طرح ٹرینڈ چلا ہوا ہے جی کہ کوئی بھی طریقہ کہہ رہی ہے جی جاگو جاگو جاگو، یہ جاگو نہیں۔ دیکھو ہمارا جو کلچر ہے، انہوں نے مجھے بڑے پیار سے سمجھایا، میں ان کو ہی کہتا ہوں یہ اپنی زبانی سمجھائیں گے کہ آپ کو حق کے لیے آواز بلند کرنا اور بدتمیزی میں کیا فرق ہے۔ عمران بھائی دیکھیں، اوورال اس وقت بدقسمتی سے اس وقت میں سمجھتا ہوں خواہ وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں یا پی ٹی آئی کی جماعتیں ہیں یا ان کے جو کارکن اکثریت میں ہیں، اخلاقیات کا تو جنازہ نکل گیا ہے، خواہ وہ لیڈرشپ ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت قوم کے مسائل یہ ہیں کہ آپ ایک دوسرے کی ویڈیو چلائیں، ایک دوسرے کے جو غلط اقدامات ہیں ان کو اوپر کریں یا قوم کے مسائل کو حل کریں، تو وہ جو اوپر سے کر رہے ہیں وہی کچھ نیچے آ رہا ہے۔ تو میں اپنے نوجوانوں سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنی حق کی آواز ضرور بلند کریں، مگر اس کے اندر خصوصاً کسی کی ماں، بہن، بیوی، بیٹی، اس کے اوپر جو میرا دل بڑا دکھتا ہے اس کے اوپر کہ جب اس طرح کے کمنٹس آتے ہیں، آپ تنقید کریں لیکن ایک دائرے کے مطابق اندر رہ کے اس کے اوپر تنقید کریں، اور دوسرا تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ تنقید کرنا اپنے اوپر بھی برداشت کریں۔ یہاں پہ تو اس وقت یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے خلاف بولیں تو وہ سمجھتے ہیں وہ بولنے والا کافر ہو گیا، اگر پی ایم ایل این کے خلاف بولیں تو وہ سمجھتے ہیں یہ بھی کافر ہو گیا۔ تو یہ چیز نہیں ہے، اس کو آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ مثبت تنقید کریں، اچھے معیار کے مطابق تنقید کریں، کسی وقت تلخ لہجہ بھی ہوتا ہے، مگر اخلاقی معیار جو ہے اس کے اندر ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں کے اور اس طرح کا جو سسٹم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑا غلط ہے اور یہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ میرے قائد ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے 10 دن اعتکاف میں اسی چیز کے اوپر ہمیں موٹیویٹ کیا ہے کہ ہم نے اخلاق کے دائرے کے اندر رہ کے اپنے حقوق کی جنگ ضرور لڑنی ہے، مگر یہ حقوق کی جنگ نہیں کہ آپ کسی کے کپڑے اتار دیں، کسی کی۔ میں لیڈران سے بھی کہوں گا کہ آپ اس وقت مکہ اور مدینہ میں ہیں، یہاں پہ بھی ہیں، کوئی کہتا ہے ریاست مدینہ، کوئی کہتا ہے شاہی بادشاہی مہمان بن گیا، تو شاہی مہمان بننے سے لوگوں کے حقوق نہیں معاف ہوتے۔ نہ ریاست مدینہ اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ آپ لوگوں کے بارے میں ایسی گفتگو کریں، آپ اپنی پالیسی میٹر پہ گفتگو کریں، پالیسی قوم کو دیں، اس کے اوپر آپ آگے جائیں، جہاں پہ غلط کام ہے اس کے اوپر آپ تنقید کریں لیگل طریقے سے، مگر جو ایک معاشرے کے اندر بےہودگی ہے اس کو پلیز ختم کریں جی۔ ماشاءاللہ جی، بہت زبردست پیغام ہے۔ میری آپ سب ویور سے گزارش ہے کہ آپ ان کی باتوں کو، ویسے میں تو بڑے پیار سے بڑے غور سے سنتا ہوں، ان کی باتیں اتنی قیمتی باتیں ہوتی ہیں کہ میں 2-3 دفعہ ان کی ویڈیو لازمی دیکھتا ہوں، کیونکہ ان کی باتوں میں ہمارے کام کی بہت ساری باتیں ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ہی کافی ٹائم ہو چکا ہے، بہت زبردست باتیں ان سے ہمیں سننے کو ملی ہیں۔ تو ان سے فرسٹ میری پہلے بات ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا کہ میں جو ہمارے پردیسی بھائی ہیں ان کو بھی اپنی طرف سے عید مبارک بولوں گا، تو میں گزارش کروں گا کہ اپنی طرف سے پیغام جو ہے میں اپنے پورے اہل پاکستان کو، دنیا بھر کے ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں، مسلمان جو ہیں، سب کو عید مبارک بولوں گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک بات یہاں پہ ضرور کہوں گا کہ ہمیں انسانیت کی جو ہے وہ خبر لینی ہے، ہمیں انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے اندر یہ چیز آ گئی ہے کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بندہ سمجھتے ہیں، ہندوؤں کو سمجھتے ہیں، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو۔ نہیں، اللہ کی مخلوق جہاں پہ بھی ہے نا،
उसकी खिदमत आपने करनी है। और परदेसी भाइयों से कहूँगा कि आप अपने मुल्क के अंदर आपके जितने वसाइल यहाँ पे बेचते हैं उसी से ये मुल्क चलता है। अब आपने भी इस मुल्क की बका के लिए, और पाकिस्तानी कौम को भी कहूँगा कि इस ईद के मौके पे इस मुल्क की बका के लिए, देखें रियासत है, पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। इसके लिए आपने अपना किरदार अदा करना है और इंसानियत की खिदमत करनी है। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया व्यूवर्स। तो इसके साथ ही हम अपनी वीडियो का अख्ताम करेंगे। आपके पूरी वीडियो देखना बहुत बहुत शुक्रिया। तो नसीर खान साहब का भी शुक्रिया अदा बहुत करेंगे। शुक्रिया जी इमरान भाई, आपका, आपके चैनल का बहुत मेहरबानी जी, बहुत थैंक यू शुक्रिया। सर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।